सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाजरीन जो हैं वो सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने अयाम सयाम को जो है गुजार रहे होंगे। ख़वातीन व हज़रात और दोस्तों, आज का मौजू एक ऐसी बीमारी के बारे में है कि जिस बीमारी ने तमाम दुनिया को और बिलखुसूस साउथ एशियन रीजन को और गरीब मुल्कों को और उन इलाकों को घेरे में लिया हुआ है। शायद एक सदी हो चुकी है कि ये मरज़ जो है बहुत ज़्यादा है। कंट्रोल कर लिया था, लेकिन कंट्रोल के बाद फिर जबकि दुनिया में ये जंगें शुरू हो गईं और लोग बेसर व सामान हो गए और बहुत से लोग महाजरीन की सूरत में मुख्तलिफ़ मुल्कों में जा बसे और गुरबत की ज़िंदगी गुजारने लगे, तो उस मरज़ में फिर इजाफ़ा हो गया। और आपको बताता चलो कि ये मरज़ दुनिया के टॉप 100 अमराज में आता है और इसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। इसको सेल का मरज़ भी कहते हैं, दिक का मरज़ भी कहते हैं। दिक का मरज़ इसलिए कहते हैं कि ये तंग करता है, महीनों तंग करता है और महीनों का इसका इलाज होता है। सेल इसे कहते हैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बदन खुलता है और थोड़ा थोड़ा बुखार होता रहता है और खुश्क खांसी होती है। तो ख़वातीन व हज़रात, आज हम इसलिए इस पे बात कर रहे हैं कि मौजूदा जंगों की सूरत में और फिर महाजरीन की सूरत में और सबसे ज़्यादा नशावर अद्वियात के इस्तेमाल से और एड्स के उभर आने से, एड्स के लोगों में सिर्फ एड्स नहीं होता, एड्स के लोगों में हेपेटाइटिस बी और सी और साथ में ट्यूबरकुलोसिस साथ ही साथ चलता है और मौत का बायस बनता है। तो आपको बताता चलूं, आप एड्स की तशख़ीस कर लीजिए, आप एड्स का इलाज कर लीजिए, जो कि मुश्किल भी है, लंबा भी है, लेकिन आपका मरीज़ ज़रूर माफ़ कीजिएगा कब्रिस्तान जा पहुंचेगा, क्योंकि उसे 2 और मरज़ भी होंगे। वो होगा हेपेटाइटिस या दूसरा मरज़ होगा ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक लगने वाला मुतादी मरज़ है और ये एक जरासीम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा जरासीम है कि जो काफ़ी अरसा ज़िंदा रहता है। ये एक छोटा सा जरासीम है, रॉड शेप, बहुत छोटा सा, और इसको हम जिम्सा स्टेन के ज़रिए बलगम में मालूम करते हैं, या उस मवाद को या हड्डी को या पेट से या जहाँ ये जो दिक का फोड़ा होता है या जहाँ टीबी होती है, चाहे वो हमारे लिम्फ ग्लैंड्स हों, लंग्स हो, स्किन हो, मिसाना हो, बच्चेदानी हो, हड्डियाँ हों, या कोई भी उज़्व जहाँ के ज़ख़म आया हो और ज़ख़म जो है उसमें इस जरासीम की कंटमिनेशन हो जाए। इस जरासीम के लिए बचाव के लिए हम बचपन ही से बच्चों को जो है टीके लगा देते हैं, जिससे कि उनको इम्यूनिटी हो जाती है। लेकिन क्यों इस मरज़ को अब तक हम कंट्रोल नहीं कर सके? WHO को देख लीजिए, यूनिसेफ को देख लीजिए, UNHCR को देख लीजिए, अपने मुल्क के टीबी एरेडिकेशन प्रोग्राम्स को देख लीजिए, टीबी बोर्ड्स को देख लीजिए, और साथ ही साथ में डॉट्स प्रोग्राम कि जिसमें अद्वियात फ्री दी जाती हैं, डॉक्टर मरीज़ को दे देता है, और कई जगहों पे ये दवाई रोज़ मरीज़ को बुलाकर उनके मुंह में डाली जाती है ताकि मरीज़ 6 से 1 साल का जो मुकम्मल इलाज है वो मुकम्मल करें। तो ख़वातीन व हज़रात, अब जो बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं या टीबी वाली माँ से पैदा होते हैं या एक ऐसे माहौल में होते हैं कि जहाँ सफाई का बंदोबस्त नहीं है, जोहड़ है, गंदी नालियाँ हैं, एक एक घर में 10 बच्चे हैं, या एक एक टेंट में जो हैं 5-6 बच्चे या 5-6 फैमिलीज़ रह रही हैं, या उनके लिए उनके पास खाने को कुछ नहीं है, पॉवर्टी है, गुर्बत है, उनका इम्यून सिस्टम जो है बार बार कैद, दस्त और निमोनिया से ख़राब हो चुका हुआ है, या कोई और ऐसी वजूहात हैं कि जिसमें कि मुंह से मुंह की तरफ यानी छींकने से और खांसने से सामने बैठे हुए आदमी के नाक और मुंह से ये जरासीम फेफड़ों में दाखिल होते हैं। अल्लाह ने ऐसा बंदोबस्त किया हुआ है कि हमारा इम्यून सिस्टम और हमारा लिम्फेटिक सिस्टम इसको अटैक करता है। कुछ सेल्स हैं हमारे फेफड़ों में जिन्हें मैक्रोफेजेस कहते हैं, वो इन्हें अटैक करता है और इनको नाकारा बना देता है।
لیکن اس کی سخت جانی دیکھیے، کہتے ہیں کہ اگر اس جراثیم کو نکال کے آئس کیوب میں رکھ دیا جائے اور آئس کیوب کو جو ہے فریزر میں رکھ دیا جائے اور فریزر سے 6 مہینے بعد وہ برف نکال لی جائے اور پھر جو ہے اس جرثوموں کو جو ہے مناسب ماحول دے دیا جائے، تو وہ جراثیم جو ہے اپنا کرسٹ، اپنا جو سیل وال ہے اس کو پھاڑ کے ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا سخت جان ہے۔ تو یہ ہوا میں بھی ہے، یہ گرد و غبار میں بھی ہے، جو لوگ جگہ جگہ تھوکتے ہیں، ٹی بی کے مریض تھوکتے ہیں، بلغم گراتے ہیں، یا ایسے جسم کے اعضاء جہاں کے ٹی بی ہوتی ہے اور انہیں ہم صاف کر کے ہواؤں میں بغیر یعنی اس کو ڈسٹرائے کر دیں، تو کیا کہتے ہیں اس کو جلائے بغیر، اس کو جسے انسنریٹر کہتے ہیں، انسنریٹر میں نہیں جلاتے، وہ پٹیاں نہیں جلاتے، وہ اعضاء نہیں جلاتے، وہ اپنے استعمال شدہ سرنجز نہیں جلاتے یا خون کی باٹلز نہیں جلاتے، یہ ساری چیزیں جو ہے ٹی بی کا باعث بنتی ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی چیز ایسی آ رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کسی دوست کو یا مریض کو، رشتہ دار کو دیکھنے گئے اور اس کو ٹی بی تھی، ٹوبرکلوسس تھی، تو آپ شرم کے مارے بھی اس سے نہیں پوچھتے کہ اسے ٹی بی کیسے ہوئی، اور اگر آپ پوچھ لو تو وہ آپ کو یہ بتا نہیں سکے گا۔ لیکن ہر مریض ایک چیز ضرور بتائے گا، اگر وہ مریض باشعور ہے، وہ آپ کو یہ بتائے گا، بھائی مجھے ہلکا ہلکا بخار ہوتا تھا، میرا وزن گر رہا تھا، بھوک نہیں لگتی تھی، بالعموم رات کو بخار ہوتا تھا، اور جب میں رات کو سوتا تھا تو میرا بستر پسینے سے بھر جاتا تھا، گردن اور ماتھے پہ پسینہ آتا تھا، میرا دل خراب ہوتا تھا، قے بھی آتی تھی، سر میں درد رہتا تھا، اور پھر ہڈیوں میں درد رہنا شروع ہو گیا۔ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا یا کیمسٹ کے پاس جاتا تھا، 2 گولی پونکسٹان یا پیناڈول کھا لیتا تھا، کوئی کف سیرپ لے لیتا، لیکن کسی نے مجھے نہیں بتایا تھا۔ اب تو میں پھنس گیا ہوں۔ مجھے ایک ڈاکٹر نے میرا ایکس رے کروایا اور اس نے مجھے کہا، آپ کو تو ڈبل ٹی بی، آپ کے دونوں پھیپھڑوں میں ٹی بی پھیل چکی ہے۔ تو دیکھیے کتنی افسوسناک بات ہے، اور پھر اس کا علاج 6 ماہ سے 1 سال تک کا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ٹی بی جاتی کہاں ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سانس کے ذریعے، جو کہ پرائمری روٹ ہے، ناک اور منہ کے ذریعے، گردے کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، یا ایک متاثرہ مریض کے کھانسنے سے، اور اس کا جو ڈراپلٹ انفیکشن ہوتا ہے وہ آپ کے جسم میں ناک اور منہ سے داخل ہوتا ہے، وہ پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے۔ پھیپھڑوں میں یہ جو ہے سیل جو ہے میکروفیج اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور اس کو دبا لیتے ہیں۔ اب یہاں اس کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے جسم کے مختلف سیل جو ہیں اس فارن باڈی کو اٹیک کرتے ہیں، اور یہ اپنی طرف سے اپنے شیل سے نکل آتا ہے اور ان کو اٹیک کرتا ہے۔ اگر مریض مسلسل بخار کا شکار ہے، اس کا وزن کم ہے، اس کو خوراک نہیں مل رہی، اسے پروٹین نہیں مل رہی، وہ جو ہے ایک کم مراعات یافتہ ہے، کمزور ہے، غریب خاندان میں پیدا ہوا ہے، سلم ایریا میں رہتا ہے، کنجسٹڈ ایریا میں رہتا ہے، بہت سے لوگ ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، اور یہ بچہ جو ہے وہاں جو ہے موجود ہے، تو یا وہ شخص وہاں موجود ہے، تو وہ اس کو پھیپھڑوں کے غدودوں کی پہلے ٹی بی ہوگی۔ اب غدودوں میں جو ٹی بی ہوتی ہے، اس سے آپ کا جسم لڑتا ہے، آپ کا بخار بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ جراثیم چھپ جاتے ہیں اور آپ ٹھیک ہو جاتے ہو، لیکن یہ آپ کے بدن میں رہتا ہے، اور پھر جب آپ دوبارہ بیمار ہوتے ہو یا دوبارہ آپ کی خوراک کم ہو جاتی ہے یا کسی اور مرض میں، کسی لمبے مرض کا آپ شکار ہو جاتے ہو، تو یہ غدودوں کے جو جراثیم ہوتے ہیں یہ آپ کے غدود کو کھاتے رہتے ہیں، اور وہاں دہی کی طرح یا چاکلیٹ ملی دہی کی طرح ایک غدود جو ہے، غدود کے اندر ایک غدود بن جاتا ہے، جسے گما کہتے ہیں یا جسے گرینولیشن کہتے ہیں۔ پھر جب یہ پھٹتا ہے تو اس سے وہ سارے جراثیم جو ہے خون اور بلغم کے ساتھ مل کے کھانسی کے ساتھ جو ہے آپ کے جو ہے اس میں بلغم میں آ جاتے ہیں، اور جہاں جہاں جاتے ہیں، چاہے وہ زمین پہ جائیں، گرد و غبار میں جائیں، کسی کے ٹاول میں چلے جائیں، کسی کے رومال میں چلے جائیں، یہ وہ آپ کا ساتھی ہے، آپ کے ساتھ مل کے کھاتا پیتا ہے، آپ اکٹھے رہتے ہو، آپ اس کے برتن استعمال کرتے ہو، اس کا ٹاول استعمال کرتے ہو، تو بہت چانس ہے کہ یہ جراثیم آپ کو لگ جائے گا اور آپ کو ٹی بی ہو جائے گی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کسی مریض کو دیکھنے گئے تو آپ کو اگلے دن ٹی بی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس طرح تو سب سے زیادہ خطرہ ڈاکٹرز، نرسز اور لیبارٹری میں کام کرنے والوں کو ہے، یا وہ لوگ جو کہ اپنے مریض کی تیمارداری کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہمارے بدن میں ایک حفاظتی امیون سسٹم جو ہے، حفاظتی ڈیفنس میکینزم رکھا ہوا ہے، اور ہم اس جراثیم سے لڑتے ہیں۔ تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ میرے بھائی، سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے، کوئی کھانسی، چاہے وہ بلغم والی ہو، چاہے وہ خشک ہو،
2 سے 4 ہفتے تک رہے، آپ کو تنگ کرے، آپ کو ہلکا بخار رہے، چاہے بلغم میں خون آئے یا نہ آئے اور آپ کا وزن کم ہو جائے، برائے مہربانی ڈاکٹر کہے یا نہ کہے آپ اپنا سینے کا ایکس رے کروائیے، نمبر 1۔ نمبر 2، تھرمامیٹر بہت معمولی اوزار ہے، بہت سستا ملتا ہے۔ آپ تھرمامیٹر سے صبح و شام یا جب آپ کمزوری محسوس کریں اپنا درجہ حرارت جو ہے نوٹ کر لیں کم از کم 10 دن تک، تاکہ آپ ڈاکٹر سے معائنہ کروا سکیں کہ آپ کو ہلکا بخار تو نہیں ہے۔ تیسرا، آپ اگر 2-3 ہفتے کی کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی، نکاہت ہے، کمزوری ہے، تو آپ اپنا وزن چیک کر لیجئے۔ اگر یہ ٹی بی ہوئی تو 4 ہفتے میں یہ آپ کا 2 کلو تک وزن کم کر سکتی ہے۔ تو یہ پرائمریلی چلی جاتی ہے سانس کی نالیوں کے ساتھ جو غدود ہیں، برونکیل لمف نوڈس، رائٹ ہائلا اینڈ لیفٹ ہائلا۔ ایک ہائلم رائٹ طرف ہے، ایک لیفٹ طرف ہے، یہاں سے جہاں سے کہ ہمارے پھیپھڑوں کی اندر جو ہے نالیاں، ٹریکیا جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، تو بہت سے غدود ہیں۔ یہ غدود دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی چھانیاں ہیں، یہ چھانتی رہتے ہیں مختلف جراثیم، انہیں مارتے رہتے ہیں، ہمارے جسم کا مدافعتی نظام انہیں مارتا رہتا ہے، یہ سوج جاتے ہیں، متورم ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ جب جراثیم خون میں پھینک دیتے ہیں۔ اب غدودوں سے جب نکل کے یہ خون میں پھیل جاتی ہے، پھر مریض کا کوئی حصہ بھی اس بیماری سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ سب سے پہلا ہے دماغ کی ٹی بی، ٹیوبرکلوس میننجائٹس، انسان پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، نظر چلی جاتی ہے، کان چلا جاتا ہے، جھٹکے پڑنے لگتے ہیں، ایسا مریض عموماً مر جاتا ہے یا ساری عمر کے لیے ڈسیبل ہو جاتا ہے اگر دماغ کے ٹی بی جو ہے دماغ کے اندر اور جو ہماری حرام مغز ہے اس کے ارد گرد پانی میں چلا جاتا ہے، اور اس کی تشخیص جو ہے پھر ہم کمر سے پانی نکال کے کرتے ہیں، اور علامات وہی ہوتے ہیں۔ نمبر 2، یہ کسی بھی زخم میں چلا جا سکتا ہے۔ آپ نے کوئی زخم جو ہے اپنا ٹھیک نہیں کیا اور آپ خود کھانس رہے ہو، اور وہ کھانسی کے جراثیم آپ کے ننگے جو ہے زخم پہ پڑ رہے ہیں، یا آپ کو زخم لگ گیا ہے اور آپ ٹی بی وارڈ میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے زخم نہیں ڈھکا ہوا، اور آپ کے قریب کوئی مریض ٹی بی کا اوپن کیس اسے کہتے ہیں جب یہ خون میں چلا جاتا ہے اور پھیپھڑوں میں سے خون آ جائے مسلسل کھانسی سے، یہ جراثیم آپ کے زخم پہ ڈائریکٹ چلے جا سکتے ہیں، تو زخم کی ٹی بی ہو جائے گی، جلد کی ٹی بی ہو جائے گی، لوپس وولگیرس کہتے ہیں اسے۔ اور اگر ڈاکٹری اوزار سے آپریشن تھیٹر میں کسی ایسے مریض کا خون آلود اوزار جو ہے، کوئی ڈاکٹر آپ کے جوڑ کو دیکھ رہا ہے، سرنج ڈالتا ہے، وہاں کوئی اوزار ڈالتا ہے، اور اگر اس اوزار کے ساتھ کوئی ٹی بی کا جراثیم ہے، وہ تو ڈائریکٹ اناکولیشن کی طرح سے آپ کی ہڈی میں چلا جائے گا، اور اس سے پھر ہڈیوں کی ٹی بی ہوگی۔ لیکن ہڈیوں کی ٹی بی ڈائریکٹ ڈاکٹر کے اوزار سے نہیں ہوتی۔ سڑک پہ آپ کے ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا گندا اوزار جو ہے آپ کے زخم پہ ہڈی میں لگ جاتا ہے، ڈائریکٹ ہڈی کو چوٹ لگ جاتی ہے، یا پھر وہ آپ کے خون میں جو جراثیم ہے، آپ گر گئے، چوٹ لگ گئی، بخار ہو گیا، یہ جراثیم خون میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہ آپ کی لمبی ہڈی یا کسی بھی جوڑ کو یا کسی چھوٹے جوڑ کو، بڑے جوڑ کو جو ہے وہاں چلے جائیں گے جہاں یہ ایکٹیویٹی ہوگی اور کمزور حصے کو اٹیک کریں گے، اور بہت مشکل ہے ہڈیوں کی ٹی بی کو ڈائیگنوز کرنا، 6 ماہ تک تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ علامات ٹی بی ہی کی ہوتی ہیں، صرف کھانسی نہیں ہوتی، پھر وہ جوڑ سوج جاتا ہے یا وہاں پھوڑا بن جاتا ہے، اس کو ہم چیک کرتے ہیں، جیسے کہ بلغم چیک کرتے ہیں، وہ حصہ جو ہے اس کی ہسٹوپیتھالوجی ہوتی ہے، کئی دفعہ ڈاکٹر خود وہ عضو یا وہ لمف نوڈ کاٹ لیتے ہیں تو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ پھر کچھ جب یہ غدود سینے کے غدودوں سے یہ ٹی بی خون میں جاتی ہے تو ہمارے جسم میں غدودوں کا ایک نظام ہے لمفیٹک سسٹم کا، تو کچھ غدود گلے کی سائڈ پہ اور کان کے پیچھے ہیں، تو سینے کی ٹی بی میں عموماً گلے کے اور اس جگہ کے غدود جو ہیں وہ متورم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ اگر آپ کو پیٹ کی ٹی بی ہے، آنتوں کی ٹی بی ہے، تو وہ آپ کے ران کے اندر پھوڑا بناتے ہیں، جسے ہم سواس ابسس کہتے ہیں، اسے جب ہم کھولتے ہیں، بایوپسی کرواتے ہیں، ہسٹوپیتھولوجی کرواتے ہیں، تو ہمیں ٹی بی کے جراثیم یا گرینولومیٹس ٹیشو ملتا ہے جس کو کہ ہم لیبارٹری میں چیک کر لیتے ہیں۔ اب سینے کے بعد جو سب سے زیادہ کامن ٹی بی ہے وہ ہے پیٹ کی ٹی بی، اور یہ زیادہ تر بچپن میں لگتی ہے، اسے ٹیوبرکلوس ایبڈومن کہتے ہیں۔ تو ٹی بی ایبڈومن ایک انتہائی خطرناک مرض ہے،
جس طرح کہ جوڑوں کا ٹی بی ہے، اس میں بھی 1 سال علاج ہوتا ہے، اور پیٹ کی ٹی بی میں بھی جی 1 سال تک علاج جو ہے انڈر سپرویژن کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آنتوں کے غدود میں چلی جاتی ہے، اور اگر اس کا علاج نہ ہو تو پورے پیٹ کے اندر جو ہے ٹی بی کی پیپ پھیل جاتی ہے، اور اس سے جو ہے پھر ایمرجنسی ہو جاتی ہے، اور جب ایمرجنسی میں پیٹ کھولا جاتا ہے تو ٹی بی کی جو پیپ ہے، اللہ نہ کرے آپ کو ایسا نہ ہو، کسی بھی میرے مریض کو نہ ہو، چونکہ ہم ڈاکٹر ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں ایسے لوگوں کی پیٹ کی تمام آنتیں نکال کے صاف کی جاتی ہیں، انہیں وہاں لوکل ادویات دی جاتی ہیں، ٹانکے لگائے جاتے ہیں، ٹانکے بڑے مضبوط لگائے جاتے ہیں، کیونکہ ٹی بی ایبڈومن کے جو ٹانکے ہوتے ہیں عموماً وہ برسٹ ہو جاتے ہیں، وہ کھل جاتے ہیں، اور لوگ ڈاکٹروں کو بدنام کرتے ہیں، لیکن اصلی جراثیم جو کہ بدنامی کا باعث بنتا ہے وہ ہے ٹی بی کا جراثیم مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس۔ ٹی بی کسی بھی حصے میں جا سکتی ہے، ٹی بی کے جراثیم داخلوں کے بیڈ میں بھی جا سکتے ہیں۔ ایک ٹی بی کا جراثیم آلودہ جو شخص ہے، جس کو کہ خطرناک اوپن ٹی بی ہے، وہ کمزور ہے، اسے بخار ہے اور اس کے جراثیم خون میں چلے گئے ہیں، تو سب سے زیادہ خطرہ اس کی بیگم کو اور پھر ساتھ میں پلنے والے بچوں کو ہے، اور یوں یہ ٹی بی خاندانی موروثی مرض بن جاتا ہے، کسی کو 3 مہینے بعد نکلتا ہے، کسی کو 6 مہینے بعد نکلتا ہے، اور ایسے لوگوں کو ٹی بی ہو جاتی ہے۔ اور اگر خون میں ٹی بی ہے تو جیسے ہڈیوں میں جاتی ہے ٹی بی، آنتوں میں جاتی ہے، تو عورتوں میں یہ بچے دانی تک جا سکتی ہے، مردوں میں یہ ٹیسٹیکل تک جو ہے وہاں تک جا سکتی ہے، غرض کہ اس سے پھر کوئی حصہ محفوظ نہیں رہتا۔ دعا دیجئے کہ یو این او نے، یو این ایچ سی آر نے، ڈبلیو ایچ او نے، اقوام متحدہ نے اور ہر ملک میں ٹی بی کے جو بھی اسپیشلسٹ ہیں اور جو آگاہی دیتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، آسانی سے اس کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ ٹی بی بون ذرا مشکل ہے، یا چھپے ہوئے اعضاء جو ہوتے ہیں ادھر مشکل ہوتا ہے، لیکن سینے کے غدود بھی ہم جو ہے ایک نیڈل ڈال کے ہم جو ہے وہاں سے نکال لیتے ہیں، وہ ٹیشو نکال کے ہم ایسپریشن بایوپسی کر لیتے ہیں، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سینے کے غدودوں کے اندر جو ہے وہ ٹی بی آ چکی ہوئی ہے۔ پہلا ٹیسٹ، وزن معلوم کیجئے اور مسلسل 1-2 مہینے تک مانیٹر کیجئے۔ بخار صبح شام نوٹ کر لیجئے گا، بلڈ کا ٹیسٹ کروائیے، سی پی سی کمپلیٹ بلڈ پکچر اور ای ایس آر ضرور کروائیے۔ پھر ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے، وہ جلد میں کسی بھی صاف ستھری جگہ کے اوپر ایک ٹیکہ لگایا جاتا ہے، جسے مونٹوس ٹیسٹ کہتے ہیں، وہ 72 گھنٹے کے بعد جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے کہ اگر وہاں انڈوریشن ہے، وہ جگہ سوج گئی ہے، وہاں ریئیکشن ہو گیا ہے، اور وہ ریئیکشن جو ہے وہ کافی بڑا ہے، 2 mm سے زیادہ ہو گیا ہے، اس کو ہم پازیٹیو مونٹوس کہتے ہیں۔ پھر آتے ہیں بلغم کی طرف۔ کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کو صبح سویرے گرم پانی پلایا جائے، ان کو تھوڑی سی ڈیپ بریتھنگ کروائی جائے، پھر انہیں الٹا لٹا کے انہیں ایک باٹل دی جائے، اور اس باٹل میں ان کو کھانس کے جو ہے بلغم جو ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ اس بلغم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، روٹین ایگزامینیشن، سائٹالوجی اینڈ سپوٹم فار اے ایف بی۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے نمونیا سے یا ایکزوڈیٹ کو ٹرانزوڈیٹ سے ڈسٹنگوش کرنا ہے کہ یہ جو ہے پانی یا داغ نمونیا کے ہیں یا ٹی بی کے ہیں، تو ایٹ اے ٹائم تینوں ٹیسٹ کروائیے۔ تینوں ٹیسٹ یہ ہیں کہ سب سے پہلے ٹی بی کا ٹیسٹ، سپوٹم فار اے ایف بی، دوسرا سپوٹم بلغم فار روٹین ایگزامینیشن، اینڈ تھرڈلی کہ سرچ لکھیں لیبارٹری کو، سرچ فار کینسر سیلز۔ اگر ایک آدمی اسموکر ہے یا مختلف نشے کرتا رہا ہے، گٹکے لیتا رہا ہے، پان لیتا رہا ہے، نسوار لیتا رہا ہے، اور اس کی عمر 50-60 سال سے اوپر ہے اور وہ کھانس رہا ہے، تو حتی الامکان یہ ہو سکتا ہے کہ اسے لنگ کینسر ہو، تو وہ بھی اسی بلغم سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا ٹیسٹ ہے گولڈ سٹینڈرڈ ٹوبرکلوسس ٹیسٹ، جس میں کہ ہم 14 دن کے لیے بلغم کو کلچر کرتے ہیں، اور یہ سب سے اچھا ٹیسٹ ہے کہ 14، کیونکہ یہ جراثیم آسانی سے نہیں پکڑا جاتا۔ عام طریقے سے بھی آج کل ایک بلغم کا ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ ایک اچھا معالج آپ کو لکھ کے دے گا سپوٹم فار اے ایف بی آن آلٹرنیٹ ڈیز فار 3 days یا ڈیلی فار 3 days۔ عموماً وقت کی وجہ سے اور پیسے کی بچت کی وجہ سے آج کل ہم 2 ٹیسٹ کرواتے ہیں، لیکن جو آدمی ٹی بی گزار چکا ہو اور پھر جو ہے 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد آ جائے، جسے ری ایمرجنس آف ٹوبرکلوسس یا ریکرنٹ ٹوبرکلوسس کہتے ہیں، ایسے آدمی کے تو آپ 3 ٹیسٹ کروائیے، ٹھیک ہے۔
وزن نوٹ کر لیا، ٹمپریچر نوٹ کر لیا، کھانے کی عادات بھی نوٹ کریں، جلد کا رنگ نوٹ کریں۔ اگر پیٹ میں مسلسل درد ہے، کھانسی نہیں ہے، باقی کھانسی کے علاوہ باقی ساری علامات پوری ہیں، بلغم بھی نہیں ہے، باقی ساری علامات ٹی بی کی پوری ہیں، ای ایس آر بھی زیادہ ہے، آپ کو لمفوسائٹس بھی مل گئے، آپ کو پتہ چل گیا بخار بھی ہے، تو اور پیٹ میں مسلسل درد ہے اور مریض کمزور ہو رہا ہے اور کھانا پینا بند ہو گیا ہے، تو پھر بھی ٹی بی کے ٹیسٹ کروائیے، سی ٹی اسکین کروائیے، ایبڈومن کا کنٹراسٹ کے ساتھ کروائیے۔ اگر آپ کو غدود پھولے ہوئے ملتے ہیں تو ہم ٹی بی کا علاج دیں گے۔ کیوں؟ اس وقت ٹی بی کا علاج دیں گے جب ایک فیملی فزیشین آپ کو 2 ہفتے کا علاج دیتا ہے، پھر آپ آتے ہو، پھر 2 ہفتے کا علاج دیتا ہے، پھر آپ کا وہ پورا چارٹ بناتا ہے، خاندان کی ہسٹری لیتا ہے، کھانسنے والوں کی ہسٹری لیتا ہے، آپ کے نشے کے بارے میں پوچھتا ہے، عمر پوچھتا ہے، خوراک کیا کھائیے، کس طرح سے کھائیے، کدھر کھائیے۔ غربت ایک بہت بڑا پریکرسر ہے، اور بچوں میں یاد رکھیے کہ بغیر ابلا ہوا دودھ کبھی نہ دیں، کیونکہ گائے بھینس کو اگر ان کو تھنوں میں ٹی بی کے گلینڈز ہیں تو وہ جو ہے وہ جراثیم کچے دودھ کی وجہ سے جو ہے آپ کے بچے کے پیٹ میں جا سکتے ہیں اور ٹی بی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو جو ہے کلک کریں، اور ٹی بی کے متعلق جتنے سوالات ہیں 1 ہفتے کے اندر ہمیں اپنی عمر، اپنا سیکس، اور جس حصے کی ٹی بی ہے، اور جو ادویات کھائی ہیں، کتنے عرصے تک کھائی ہیں، توڑ کر تو نہیں کھائیں، کبھی کھائیں کبھی نہیں کھائیں، یا وہ دوائیاں راس نہیں آئیں، یا دوائیوں سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوا، یا دوائیوں سے خارش یا جانڈس یرکان ہوا، یہ ہمیں لکھ بھیجیں۔ ہم اس پروگرام کو لے کر آئندہ بھی بات کریں گے، اور تفصیل سے ہر حصے کی ٹی بی کے اوپر بھی ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا معالج ڈاکٹر ریاض شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ شکریہ۔